अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तक अगर आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया है तो आप देखेंगे कि सुबहान अल्लाह इतने रंग हैं इस एम्पावरमेंट के और अपने आप को पहचानने के और उसके मुताबिक ऐसे काम करने के जिससे हम देखते हैं कि हमें अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो, हम दुनिया में भी कामयाब हों और हम बहुत सी अचीवमेंट्स भी करते चले जाएं। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हर खातून को एम्पावर किया जाए तो एक एस्पेक्ट हमारे दिमाग में ज़रूर आता है और वो ये है कि औरत को घर से निकलकर अपने कोई करियर चॉइस करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। जब तक वो काम नहीं करेगी, सोसाइटी का प्रोडक्टिव हिस्सा नहीं बनेगी, वो जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए, मर्द काम कर रहा है तो वो औरत भी साथ साथ काम करेगी, तो उसी से वो खैर आएगी, उसी से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकेगी और अपनी एम्पावरमेंट को फील भी कर सकेगी। देखिए ना, उसकी अपनी गाड़ी है, अपनी से है, अपनी पे है, वो किसी कंपनी की सीईओ है, वो बहुत टैलेंटेड है, अपने पोटेंशियल्स के मुताबिक काम कर रही है। मतलब घर में बिठा दिया औरतों को तो क्या फायदा हुआ। आज हम इस सिलसिले में देखेंगे एक ऐसी प्रोफेशनल खातून के बारे में और उनके किरदार से सीखेंगे कि अगर हम एज प्रोफेशनल एम्पावर होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। इनका नाम है सईदा रुफैदा अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा। इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, मैं एक वाकया आपके सामने लाना चाहती हूँ। सीरत में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है और इतनी डिटेल में तो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम फोकस करना चाहेंगे सईदा रुफैदा अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा पे। लेकिन हम जरूर ये देखेंगे कि वो वाकया जो है और उसका इम्पैक्ट क्या है और वहां से हमें इन सहाबिया के बारे में क्या पता चलता है। तो जो वाकया मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ वो है ग़ज़वा खंदक का। और ग़ज़वा खंदक हम देखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए एक नहायत ही मुश्किल वक्त था। आप देखें कि स्कूल के टाइम से हम अपने बच्चों को ग़ज़वा खंदक के बारे में पढ़ाते हैं, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक। और ये हम देखते हैं कि ये जो मौका था ये मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल मौका था, इसलिए कि वो एक जगह पे महसूर होकर रह गए थे और सारे जो उनके दुश्मन थे वो कलेक्टिवली आकर उन्होंने मुसलमानों पे हमला करने की कोशिश की थी। और ये वो मौका था जबकि उन्होंने एक खंदक खोदी थी। एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था मुसलमानों के लिए कि खंदक खोदी गई है और वो जो काफिर थे उनको उसको क्रॉस करना नहीं आता था। वो सारी डिटेल्स तो आप सीरा की कोई भी किताब उठाएं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ऐसी मदद आई थी और इस तरीके से अल्लाह ताला की मदद आई थी, ऐसी आंधी चली और हवा चली कि वो उनकी फौजें जो थी वो तितर बितर होकर रह गई थी और उनके ऊपर एक खौफ तारी हो गया था और वो ऑटोमेटिकली वहां से भाग गए थे। अच्छा, इस वाक़े में अगर हम देखते हैं वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे सैयदना साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके साथ क्या हुआ था कि उनको तीर लगा था, चोट लगी थी। और उसके बारे में सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैं जैसे ग़ज़वा खंदक के मौके पे जब देख रही थी कि लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों की क्या क्या एक्टिविटी हैं, तो वो कहती हैं कि उस दौरान में मेरे सामने एक धमक सी आई, जैसे ज़मीन के ऊपर कोई बहुत उस तरह से चल रहा है, हैवी फुटेज जो है वो चल रहा है। तो कहती है मैंने गौर से देखा तो वो साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका बेटा जो था हारिस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु वो थे और उनके जो बेटे थे उन्होंने एक ढाल उठाई हुई थी और साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने लोहे की जरा पहनी हुई थी। लेकिन क्योंकि ही वॉज टॉल पर्सन और काफ़ी वो हेफ्टी थे और उनकी बॉडी जो थी वो भारी भरकम थी, तो वो कहती है कि मुझे नज़र ही आ रहा था कि उनकी जो ज़रा थी वो उनको तंग थी और ख़ास तौर पे उनके जो हाथ थे वो उससे बाहर निकले हुए थे और मुझे ये डर था कि अभी जब वो उनका इनकाउंटर होगा अपने दुश्मन के साथ तो ये ना हो कि उनको कोई किसी किस्म की नुकसान हो या उनको कोई चोट लग जाए। और इसी दौरान में ये हुआ कि जब वो निकले हैं तो मुशरिकीन कुरैश में से एक शख्स था, उसका नाम था इब्न अरका, और उसने साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक तीर फेंका और जिससे उनकी हाथ की एक रग कट गई थी। उस पर क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मैदान जंग से जब वो वापस आए और उन्होंने वहां से ही जब देखा कि हजरत साद बिन माज जो थे वो इस तरह जख्मी हुए हैं तो उन्होंने ये जो सहाबिया थी
इनका नाम जो था सैयदा रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा था, उनको खंदक के करीब जो था एक खैमा नस्ब करने के लिए कहा और उन्होंने फौरन सैयदना मुआज़ बिन साद के लिए मस्जिद नबवी के पास एक खैमा नस्ब करवाया और उनको वहां पर उनकी तीमारदारी के लिए लगा दिया। मैदान जंग से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, हथियार उतारते हैं और उसके बाद हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी के सहन में ये जो खैमा नस्ब किया जा रहा है वहां पर उनका इलाज मुआवजा किया जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उनकी रिवायत में आता है कि उस वक्त जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अभी आपका ये मरहला जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, जंग खंदक में जो भी अल्लाह ताला की मदद आई उसके साथ आपने जंगी हथियार जो है वो किस तरह से उतार दिए, अभी तो आपका मामला आगे चलना है। और उस पर उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर अभी आपको बनु कुरैज़ा जो है उनके बारे में फ़ैसला करना है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस वक्त उन्होंने दोबारा ये देखा कि उनको बनी कुरैज़ा के लिए अब कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ बनु कुरैज़ा का तकरीबन 25 दिन तक मुहासरा किया और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो गई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अब आप अपने किलों से बाहर निकल आएं और बनु कुरैज़ा ने एक दो लोगों से जो उनके हरीफ थे उनसे मशवरा लिया तो उनको यही लगा कि देयर इज़ नो वे आउट, अब हमें मुसलमानों के साथ किसी न किसी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और जब वो बहुत परेशान थे कि अब किस तरह किया जाए तो उनको ये रिकमेंडेशन दी गई कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो भी फैसला करना चाहेंगे वो उनको मानना होगा। तो वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, जो भी साद बिन मुआज़ फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। इस पर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना साद बिन मुआज़ की तरफ उनके कौम के चंद अफराद को भेजा और उन्होंने वहाँ से खैमने में से लिया। वो ज़ख्मी हालत में थे, उनको गधे पर सवार किया और वो इसी तरह अपने कौम के लोगों की तरफ आए और वो आके उनके साथ फैसला करने लगे। और उन्होंने उस वक़्त यही फैसला दिया साद बिन मुआज़, उन्होंने कहा कि जो बनु कुरैज़ा के बारे में मेरा ये फैसला है कि इनके जो जंगजू अफराद हैं उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं, बच्चों और औरतों को गिरफ्तार कर दिया जाए और उनके माल और दौलत को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फैसला सुना तो कहा कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के मुताबिक बनु कुरैज़ा के मामले में फैसला सादिर किया है। और एक और रिवायत में आता है कि उन्होंने यहाँ तक कहा अब बनु कुरैज़ा के बारे में आपने वही फैसला किया है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने सातों आसमान पे किया है। फिर हम देखते हैं कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दुआ की कि इलाही अगर तूने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों के साथ जंग को अभी बाकी रखा है तो मुझे भी इस जंग में हिस्सा लेने के लिए बाकी रखना, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिरों के माबैन जंग को ख़त्म किया है तो फिर मुझे अपने कब्जे में ले जाना। और वो कहते हैं कि उस वक्त तक वो जो ज़ख्म था उनका जो उनको इस जंग में आया था वो तकरीबन हीलिंग की तरफ था, यानी एक बाल के बराबर धब्बे की सूरत में रह गया था। लेकिन इस ट्रैवलिंग के साथ यहाँ आने के साथ सारे मामले के साथ क्या हुआ कि उनका जख्म फिर हरा हो गया और वो फट गया। और इसी वक्त साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वापस ले जाया गया उस खैमे की तरफ जो कि नस्ब किया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैयदा रुफैदा जो थी उन्होंने इनका इलाज किया, उनकी निगहदाश्त की, उनके ज़ख्मों का ख्याल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो वहाँ पर सुबह शाम तशरीफ़ लाते थे और सैयदा रुफैदा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो इस चीज़ पे बहुत प्राइड लिया करती थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह शाम दीदार करती हूँ। और हम देखते हैं कि रवायात से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में तशरीफ़ लाते और फरमाते थे ऐ साद सुबह कैसे गुजरी, क्या हाल है। फिर शाम को आते फिर यही फरमाते ऐ साद शाम कैसी गुजरी, तुम्हारा क्या हाल है। तो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह बिखैरी या रसूलुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के रसूल मैं खैरियत से हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि सैयदा रुफैदा अंसारिया जो थी उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया। हमें यहाँ तक पता चलता है कि वो जैसे मुजाहिदीन की और बाकी लोगों की मरहम पट्टी किया करती थी, उनके ज़ख्मों का ख्याल किया करती थी, और जिस तरह की चोटें इनको आई हुई थी इनके बारे में एक और रवायत से जो कि बुखारी शरीफ में आती है हमें ये पता चलता है कि जब वो उनकी तीमारदारी कर रही थी तो आता है कि मस्जिद में बनु गफ्फार ने भी एक खैमा नस्ब किया हुआ था और उनकी तरफ खून बह कर जा रहा था, खून की एक नाली सी जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये खून कहाँ से आ रहा है, तो उनको पता चला कि ये खून दरअसल साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्म का खून है जो कि बहता हुआ उनके खैमे तक आ गया है। और फिर इसी जख्म की ताब न लाकर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो वफात पा गए। और उनके बारे में एक और रवायत में हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस पर आसमान से कसरत से फरिश्ते नाजिल हुए थे जब उनके वो फौत हुए थे उनको लेने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहां गुजरने की जगह नहीं थी।
اچھا، یہ بات تو ہم سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہا کی کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میں اس واقعے کو لاؤں گی جو کہ اسلامک ہسٹری کا بہت اہم واقعہ ہے، جنگ خندق کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے ایک اہم واقعہ، ایک اہم ساتھی، ان کا بیمار ہونا، اور ان کے ساتھ جو ساری ایک وہ جسے کہتے ہیں نا فیصلے کی سٹرنگز اٹیچ تھی بنو قریظہ کے معاملے میں بھی، اور ان کی اپریسیشن، ان کے لیے فرشتے آنا. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بہت امپورٹنٹ انسان ہو، ایک کسی حکومتی عہدے پہ فائز ہو، اور اس کا خیال رکھنا ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جہاں لگے کہ کوئی سرجن کی ضرورت ہے یا اس کو بیسٹ کیئر کی ضرورت ہے، تو ہم کس کو پک کریں گے؟ obviously ہم اسی انسان کو پک کریں گے جو کہ بیسٹ ہوگا، ویل سکلڈ ہوگا، بیسٹ سرجن ہوگا، بیسٹ ڈاکٹر ہوگا، بیسٹ پروفیشنل ہوگا. اس کے لیے عام انسان کا انتخاب نہیں کیا جائے گا. میں نے جب فرسٹ ٹائم سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا تھا تو I was amazed کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری سوسائٹی میں سے جہاں اتنے مرد تھے، اتنے کوالیفائڈ تھے، اتنے سکلڈ تھے، اور اب ایک اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی، طبیب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کا انتخاب کیا. اور یہ جو خاتون تھیں، ان کے بارے میں اب جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ انصاریہ جو تھی، ان کو رفیدہ اسلمیہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور یہ جو تھی ایک بہت عالم فاضل خاتون تھی. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا خیمہ جو تھا ایک قسم کی یہ نا موبائل ڈسپینسری یا موبائل میڈیکل یونٹ رن کرتی تھی. اپنے خیمے میں انہوں نے ہر طرح کے انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے، اور یہ طب کی بہت ماہر خاتون تھی، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت حوصلے سے آتی جاتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انصار میں سے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، انصار میرے جان و جگر ہیں، عنقریب لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے، ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا. یعنی ان لوگوں کی ویسی بہت رسپیکٹ تھی. اب یہ خاتون جو تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا ہوا تھا کہ جب بھی کئی غزوات ہوں گے، کیونکہ مدینہ میں لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات ہیں، سرایا ہیں، ہر وقت ایک کفار کے ساتھ مقابلے کی کیفیت ہے، تو جو لوگ بھی زخمی ہوتے تھے یہ ان کو والنٹیئر بیسس پہ ہیلپ کرتی تھیں، فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کا علاج کرتی تھیں. تو اس کا مطلب وہ اتنی اسکلڈ تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنے امپورٹنٹ صحابی کے لیے ان خاتون کو جو ہے وہ پک کیا. اب ایک چیز اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جب یوزلی بات کرتے ہیں کسی بھی اسلامک سوسائٹی کی، اور خاص طور پہ جب ہم وہ 1400 سال پہلے جاتے ہیں، اور اکثر جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بدو قوم تھی. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑا کرتے تھے. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بہت کنزرویٹو سوچ کے تھے. پھر آپ دیکھیں جب اسلام آ گیا تو وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. انہوں نے عورتوں کو کہا کہ تم لوگ گھر میں رہو. انہوں نے عورتوں سے ایکسپیکٹ کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ باپردہ ہوں، اپنے ہوم میکنگ رول کو زیادہ توجہ دیں، مرد کو قوام مانیں. یعنی آپ جتنے پرنسپلز اور پیرامیٹرز آپ اسلامک جو ہمارے قوانین ہیں، شریعت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ان کو اٹھا کے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب اس سارے سینیریو کو امیجن کریں اور پھر آپ سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدہ رفیدہ انصاریہ کا انتخاب کیا جنگ خندق کے موقع پہ کہ سیدنا سعد جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ اس وقت بری طرح سے انجرڈ ہیں، خون بہ رہا ہے اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک خاتون کا انتخاب کیا کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں گی، تو آپ سوچیں کہ سوسائٹی میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ مشرکین، وہ کفار جو کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنانے کے لیے تیار تھے، انہوں نے بھی اس کو بڑا نیچرل نارم لیا کہ شی از کوالیفائڈ، وہ ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک ایکسپرٹ کی طرح وہ ٹیک کیئر کریں. صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام محرم کو وہ کیسے وہ اس کو مینج کریں گی، ان کے پاس نہیں، ہمیں کسی اور کے پاس بھیجنا چاہیے. یعنی سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ کو بھی ٹرسٹ کیا اور ایک خاتون کو ان کا ڈیو ریگارڈ بھی دیا کہ وہ وہاں پر کیا کریں. تو ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، کیا کس بات پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ شی واز لائک دی بیسٹ چوائس. ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین تھیں انصار کی، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیعت کی تھی تو انہوں نے کس بات پہ کی تھی. سورہ الممتحنہ کی اگر آپ دیکھیں کہ جو آیات آتی ہیں، آیت نمبر 12 میں بہت ڈیٹیل میں آتا ہے
یعنی ایک خاتون اگر بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنے لیے کوئی چوائسز کرتی ہے، اس میں بیت میں کیا تھا، کیا شرائط تھی جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا توحید کو ماننا، اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، شرک نہ کرنا. انہوں نے اور کیا کہا تھا، ہم چوری نہ کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، اور نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہاں تک کہا گیا تھا کہ تم اپنے شوہروں کو، اپنے خاوندوں کو دھوکہ بھی نہ دینا. اب جو خاتون اس کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے اور وہ کسی پروفیشن میں بھی چلی جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا اس قسم کے مسائل اور پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے یا اس کے سامنے وہ آئیں گے جو کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جیسی یہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ پروفیشنلی کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کتنے کتنے چیلنجز آتے ہیں اور کیسی کیسی ہیراسمنٹ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سیکھیے گا، یو وانٹ ٹو بی امپاورڈ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پروفیشنلی بھی اپنے لیے کچھ کام کروں، تو آپ کو پہلے ان پیرامیٹرز کو اختیار کرنا ہوگا جو کہ سورہ الممتحنہ میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر کس قسم کی سوچ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھر سے باہر نکلیں اور کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو ایک بامقصد کام ہونا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہا کہ ساری خواتین جو ہیں وہ آ کے خیمے لگا لیں اور سب کمپٹیشن میں آ جائیں کہ اب ہم نے اپنی کریئر چوائس کرنی ہے اور ہم نے گھروں سے نکلنا ہی نکلنا ہے اور اس کے بغیر ہم امپاور نہیں ہو سکتے. دیکھیں گنی چنی خواتین ہوتی ہیں، وہ ایکسیپشنل خواتین ہوتی ہیں جو اپنا رول پروفیشنل لیول پہ بھی سوسائٹی میں پلے کر سکتی ہیں. تو ہمارے والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے واٹ از مائی پوٹینشیل. اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا پوٹینشیل گھر میں رہ کر گھر والوں کو سرو کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مجھے گھر میں رہنا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں باہر نکل کے کسی طرح سے کوئی سروس دے سکتی ہوں تو پھر مجھے اس سروس کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ میں نے اپنے گیٹ اپ کو بہتر بنانا ہے. یعنی آج کی عورت جب پروفیشنلی باہر نکلتی ہے تو وہ کیا بن چکی ہوئی ہے، وہ ایک شو پیس بن چکی ہوئی ہے، وہ ایک اٹریکشن کا سامان بن چکی ہوئی ہے کہ اس کو ریسیپشن پہ کھڑا کر دو، کسی پروڈکٹ کو بیچنا ہے تو اس کو استعمال کرو اس سلسلے میں، لیکن اس کی جو اپنے پوٹینشیلز ہیں اس کے مطابق اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا. تو ہمیں جب امپاور کرنا ہے ورکنگ ویمن کو تو ہمیں اس طرح سے ان کو امپاور نہیں کرنا کہ ساری خواتین کو گھروں سے نکال کے ان کو ورک فورس میں لے آئیں، اس سے جی وہ امپاور ہو جائیں گی. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی خواتین اس وقت پروفیشنلی کام کر رہی ہیں کسی بھی فیلڈ میں اور حلال طریقے سے کام کر رہی ہیں اور حلال ان کی فیلڈ ہے، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز کیسے دیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے ہراسمنٹ سے کیسے بچانا ہے، ان کو کسی قسم کے باعث سے کیسے بچانا ہے، اور کسی قسم کا ان پلیزنٹ کلچر جو ان کے ارد گرد کریٹ ہوتا ہے اس سے کیسے بچانا ہے. میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس دور میں مشرکین نے، کفار نے اس بات پہ آواز اٹھائی. ہمیں نہیں نظر آتا کہ صحابہ نے اس بات پہ اختلاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور طبیب کو پک نہیں کیا بلکہ ان کو پک کیا کہ یہ جو ہیں یہ ان کا خیال رکھیں گی. دیٹ مینس کہ شی واز ایکسیپشنلی اسکلڈ ان دس جاب. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں خواتین کے پرفارمنس کو اسیس کرنا ہوگا تو ہمیں کسی میل سٹینڈرڈ سے نہیں کرنا اور ہمیں خواتین کو وہ ٹولز دینے ہیں جس سے وہ کامیاب ہوں پروفیشنلی. تو کیا کیا سکلز یا کیا کیا ٹولز ان کے پاس ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو وہی ہے کہ شریعت کے مطابق، جسے کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ان کو کام کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا. پھر اس کے بعد ان کے پاس مینٹیننس سکل ہونا چاہیے، ڈومیسٹک سکل ہونا چاہیے، سیفٹی سکلز ہونا چاہیے، سروائیول سکلز ہونے چاہیے، گول سیٹنگ ان کو آنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کا ان کو پتہ آنا چاہیے، کمیونیکیشن سکلز کا ان کو پتہ آنا چاہیے، جس کو ہم عام زبان میں اوور آل یہ بھی کہہ دیتے ہیں ورک لائف اینڈ ہوم لائف کا بیلنس ان کو آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو جیسے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں وہ کیسے امپاور کریں اپنے آپ کو نا. مطلب جیسے آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی نا، مرد ہی مرد ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، خواتین تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ایک خاتون جو ہیں وہ جہاں جہاں کوئی غزوات ہو رہی ہیں اپنا موبائل یونٹ لے کے خیمہ لگا کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں. ان کو مسجد نبوی میں وہاں پہ خیمہ لگانے کے لیے کہا گیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ ان صحابی کا آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نہیں، میں صرف دور دور سے دیکھ کر انسٹرکشن دوں گی لیکن میں ان کو مینج نہیں کر سکتی، بٹ شی مینج. اس میں کیا ہے، تمام خواتین کو یہ پتہ آنا چاہیے کہ میری اپنی ویلیو کیا ہے.
آپ اپنی ویلیو کو پہچانیں گے، اپنی ورتھ کو سمجھیں گے، اپنے لیے ایک سٹینڈ لے سکیں گے، اپنی کیپیبلٹی کو سامنے لے کر آئیں گے، تو آپ وہ بن جائیں گے اور ویسے پرفارم کریں گے جس سے آپ دیکھیں کہ آپ امپاورڈ فیل کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی خواتین جو جابس میں آتی بھی ہیں وہ آدمیوں کے مقابلے میں کم بولتی ہیں میٹنگز میں یا جب کوئی پروفیشنلی کام ہوتا ہے، اور اگر بولتی بھی ہیں تو ہر تھوڑی بات پہ وہ اپولوجائز کرتی ہیں، آئی ایم سوری مجھ سے یہ ہو گیا، آئی ایم سوری میں نے یہ کام کر دیا، تو وہ اپنے ہی اوپینین کو ویلیو نہیں دیتی۔ اس معاملے میں بھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی بات کی جائے اتھارٹیٹیو انداز سے کی جائے، اپنی اسٹرینتھ سمجھ کے کی جائے کہ یہ کام جو کرنے کا ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو سیکھا جائے اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کیا جائے، یعنی انہوں نے کسی میڈیکل کالج سے نہیں پڑھا تھا، کوئی انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن اسکل تھا ان کے ہاتھ میں اور ان کو مینج کرنا آتا تھا کہ اس کو مسئلے کو کیسے دیکھیں۔ پھر یہ کہ کوئی گرج نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے یہ کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے اکثر یہ جو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان میں خواتین کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ جلدی کاٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ رول ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کام ملا ہے تو آپ اس کو کیسے اٹینڈ کریں۔ آپ سوچیں اکثر خواتین ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا خون دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بے ہوشی ہو کے گر جاتی ہیں، ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا، کیا انجیکشن یا کیا کوئی اور چیز ہو وہ بھی وہ دیکھ نہیں پاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ جو ہیں رضی اللہ عنہا یہ وہاں پہ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں کہ وہ جیسے باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خون بہہ رہا ہے وہاں پر، لیکن وہ بہترین انداز سے جو ہے ان کی مینجمنٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ وہ فی سبیل اللہ کام کر رہی تھیں، تو وہاں پر ایک حدیث آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو 70,000 فرشتے، جب صبح کو کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح کے وقت، صبح سے شام تک جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ رات کو کرتا ہے تو 70,000 فرشتے ساری رات میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یعنی کسی پروفیشن کو لینے کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس پیکج سے میں کیا کیا بناؤں گی، دنیا میں کیا کیا اچیومنٹ کروں گی، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہ اصل امپاورمنٹ ہے، تاکہ ہمارے کمپٹیشنز بھی ہیلتھی ہوں، ہمارے کرنے کا کام اور انداز بھی اچھا ہو۔ تو اگر آپ پروفیشنل ہیں، آپ امپاور ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے کام کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہونا ہوگا اور اس کے امپیکٹ کو سمجھنا ہوگا، اس کے امپیکٹ کو صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے سمجھنا ہوگا۔ پھر آپ کو ڈرنا نہیں ہوگا، یعنی جو رسک اس کے راستے میں آتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی کام ہے، میں مطلب جتنی دفعہ اس واقعے کو پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں ہوتی تو میں تو بہت نروس ہو جاتی کہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاسک مجھے دے دیا گیا، سب لوگ میری طرف نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس پیشنٹ کو کیسے مینج کرتی ہوں، اور اگر مجھ سے صحیح مینج نہ ہوا تو میری تو بہت انسلٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جب آپ اپنے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا جو آپ کے اس پیشن کو فوکس میں بھی رکھیں، انہینس بھی کریں، کہ جب سیدہ رفیدہ انصاریہ نے یہ لیا تھا، بیعت کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری اور بھی خواتین تھیں، اور ان تمام خواتین نے مل کر آپس میں اس بات کو ایز اے ریمائنڈر اپنے لیے رکھا تھا کہ ہم نے کن کن ایریاز پہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں کلی طور پہ ایکسپرٹ ہو چکی ہوں، بلکہ ہر وقت سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں اس کے ساتھ مکمل طور پہ جسٹس کریں۔ کتنی خواتین کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ جاب لے لیتی ہیں، پھر جاب پہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی، روز چھٹی، کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہے جی، بچوں کو بھی دیکھنا ہے جی، ہسبینڈ کے بھی مسئلے مسائل ہیں، خود بھی جلدی تھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت ایکسیپشنل خاتون ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے کام کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو فرسٹ ایڈ بھی آنی چاہیے، فرسٹ ایڈ کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر خاتون کے پاس ایک فرسٹ ایڈ کٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا دکھ سن لیں، اس کا خیال کر لیں۔ اس سے بھی دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو صحابیہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پک کیا، اور کیونکہ انہوں نے آنیسٹی کے ساتھ اپنا یہ سارا کام جو تھا
اس کو صحیح طرح سے سر انجام دیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئیں. اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی جو سارا ان کا کام تھا اس کو انجام دیا. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے جیسے اپنے لیے پورے اپنے انوائرمنٹ کے لیے ان کے لیے کلینک بنایا تھا، تو ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شاہ ایران تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک طبیب جو تھا وہ بھیجا تھا مدینہ میں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک رہا لیکن ان کو کوئی بیماری نہیں ملا، کیونکہ اوور آل ہیلتھ سٹینڈرڈز جو تھے اس سوسائٹی میں بہت ہائی تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہیلتھ کو اور ہیلتھ کی مینٹیننس کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ایک نفع بخش علم حاصل کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں گیا اس علم حاصل کرنے سے، اس کو روکا نہیں گیا اس علم کو پریکٹس کرنے سے، یعنی وہ علم جو کہ سوسائٹی کو فائدہ دے رہا ہے. تو ہمیں ان سارے پیرامیٹرز کے مطابق اسیس کرنا چاہیے کہ اگر میں پروفیشنل خاتون ہوں یا میں کسی پروفیشن میں جانا چاہتی ہوں، I want to feel empowered that way، تو پھر کیا میں اللہ کی بندی بنی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اسکلز کو آنیسٹلی ڈیولپ کیا ہے؟ کیا میری پرسنالٹی میں وہ بیلنس ہے کہ میرے اندر وہ کمپٹیٹیو سینس ہے کہ مجھے اس طریقے سے لوگ لیں، مجھے سیریسلی لیں اور میں سیریسلی کام کروں؟ بہت سی خواتین جیسے جب کہتی ہیں کہ جب ہم مردوں کے ساتھ وہاں کام کرتے ہیں آفس میں، تو ہمارے لیے حجاب کی باؤنڈریز کو یا حیا کی باؤنڈریز کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم ان پرسنالٹی سے سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے سیکھیں کہ آپ کیسے کام کر کے بھی، پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو کے بھی کیسے امپاورڈ ہو سکتے ہیں، وہ امپاورمنٹ جو اللہ کو راضی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.